बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मनसूख हुआ, वो जलसा नहीं हो सका, NOC कैंसिल हुआ, ये सब कुछ हमने देखा। लेकिन अब जलसा मनसूखी अपना रंग दिखाने लग पड़ी है और यकीन माने, मैं जो डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं उसके बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जलसा अगर हो जाता तो उसका इंपैक्ट इतना ना होता जितना इस वक्त इस जलसे की मनसूखी का हुआ है, क्योंकि हैरान कुन खबरें जो हैं वो इस वक्त जारी हो चुकी हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी कोर कमेटी का एक आई ओपनर एलामिया वो भी आया है। हुकूमत जो है उसके लिए मुश्किलात में हर गुजरते लम्हे के साथ इजाफा होता जा रहा है। ऑल्दो मैंने आपके सामने आर्मी चीफ की एक अहम तरीन मीटिंग और उस मीटिंग के अंदर की गई गुफ्तगू जो है वो भी रखनी है। इसके साथ ही साथ औरिया मकबूल जान साहब जो हैं उनके हवाले से भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। और इस वक्त कुछ शिकायतें चल रही हैं, चचा को भतीजी की शिकायत भी लगाई गई है। तो इस हुकूमत को अपना वजन जो है वो भी ले डूबेगा, वो क्या मामला है और इस कश्ती से अब किसका वजन उतार फेंकना पड़ेगा, क्योंकि सर्वाइवल की जो जंग है वो इस वक्त चल पड़ी है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो अडयाला जेल में मिन्नत समाजत की है, अडयाला जेल में तरलों की है। इमरान खान से तमाम तर सहूलियात ले ली गई, ठीक है जी। फिर कहा जा रहा था खान साहब के का नेटवर्क तोड़ दिया गया, कम्युनिकेशन का, मोबाइल फोन रिकवर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फला ढिमका। लेकिन निजाम किस तरह से रात 12:30 बजे इमरान खान साहब के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुआ और सिस्टम को अपनी बका के लिए इमरान खान की जरूरत और इमरान खान की हामी जरूरी लगी, ये डिटेल्स आपके सामने रखनी है। खान साहब को फिर फोन भी दिया गया और उस फोन से खान साहब से एक कॉल भी करवाई गई। मैं पूरी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा और इन डिटेल्स के बाद आपको पता चल जाएगा कि फातिह कौन है और ये जंग हारा कौन है। सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक और कमेंट्स आपके इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है। हम तो उसी तरीके से अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं और आप इस फायरवॉल का मुकाबला इस तरह से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, इससे एंगेजमेंट बढ़ती है और फायरवॉल का असर जो है एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो कम होता है, जायल होता है। सबसे पहले बड़ी डेवलपमेंट ये है, ISPR की तरफ से बताया गया है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 9 मुख्तलिफ ममालिक के 44 तलबा जो हैं उनके एक वफ्द ने GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की और इस सब के अंदर आर्मी चीफ ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फरोग देने में पाकिस्तान के अहम किरदार, दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों समेत जमहूरी इक़दार को फरोग देने के अज़्म पर इजहार ख्याल किया। जमहूरी इक़दार, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, उन्हें फरोग दिया जाएगा। पाकिस्तान की मिलिट्री का ये मौक़िफ़ है, ये जनरल आसिम मुनीर ने कहा। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की वसी सलाहियतों पर रोशनी डाली और इस सब के अंदर ये कहा कि तलबा को ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करनी चाहिए, यानी पर्सनल जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बेस पर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जाली खतरात और जाली खबरें, यानी फेक इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन, इसके खतरात के बारे में भी गुफ्तगू की और कहा कि तलबा समझदारी के साथ खुद सूरत हाल का जायजा लें। अब ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है, आप ये देख लें कि ये इसमें जो हेडलाइन है वो यही है कि डिजिटल दौर और जाली खबरों के खतरात पर आर्मी चीफ की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के साथ गुफ्तगू। तो इस वक्त फौज डिजिटल दहशतगर्दी की जो टर्म यूज करती है, जाहिर बात है इस वक्त क्रैकडाउन भी इंटेंसिफाई होना है। आप औरिया मकबूल जान साहब की एग्जाम्पल ले लें, सीनियर सहाफ़ी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। अब इल्ज़ाम औरिया मकबूल जान साहब पर क्या है कि मजहबी मुनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम है और औरिया मकबूल जान साहब जो है इनके खिलाफ साइबर क्राइम मुकदमे के मामले में जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद जो है उनके सामने कल ये समात हुई थी। ये अपडेट तरनौल जलसे की अपडेट्स में आपके सामने मैं रखना भूल गया था, लेकिन चूंकि हमारा फ़र्ज़ है औरिया साहब के लिए आवाज़ उठाएं और आपके सामने मामला रखें, तो इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि औरिया मकबूल जान साहब जो हैं अदालत ने इस वक्त एक जानिब तो उनका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। FIA प्रोसिक्यूटर ने औरिया मकबूल
جان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی اور مذہبی منافرت جو ہے وہ پھیلانے کے الزام میں اوریہ مقبول جان صاحب کو کل گرفتار کیا گیا تھا۔ لاہور کے ڈی ایچ اے فیز 6 میں ان کی رہائش گاہ سے وہ اریسٹ ہوئے اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جی اوریہ مقبول جان صاحب جو ہیں ان پر مذہبی منافرت اور اداروں کے خلاف باتوں پر سائبر ٹیررزم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، یعنی ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ اوریہ مقبول جان صاحب کے اوپر درج ہو چکا ہے۔ یہ ایک بڑی اپڈیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بلاول شہباز شریف کے پاس مریم کی شکایتیں لے کر پہنچے ہیں، وہ ڈیٹیلز بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے اور یہ تھرسڈے کو کل ملاقات ہوئی۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا وفد جو ہے وہ پہنچا۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کا جو وفد ہے ہمارے ذرائع کے مطابق اس میں شہری رحمان، نوید قمر اور راجہ پرویز اشرف، جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ صاحب تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں بہت سی چیزوں پر ڈسکشن ہوئی اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم سے پنجاب میں جو ایک معاہدہ ہوا تھا، ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ذرا ہاتھ پلہ مروایا جائے گا، انہیں فنڈز دیے جائیں گے، ان کے کام کروائے جائیں گے۔ یہ ایک تحریری معاہدہ تھا مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب حکومت کے ساتھ، تو اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کا شکوہ بھی کیا اور شکوہ یہ کیا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے اور اس سب کے اندر یہ ایک بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ چچا کے پاس بھتیجی کی شکایت کا جانا اس جانب ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ مریم جو ہیں ان سے ان کے اتحادی بھی اس وقت ناخوش ہیں اور اس حکومت کے لیے اور بھی ان دی کمنگ ڈیز بہت زیادہ مشکلات جو ہیں وہ آئیں گی۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو میڈیا سے گفتگو کی جاتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس خبر پر بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک خبر رپورٹ ہو رہی ہے، یہ بڑی تشویشناک ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے جیل ٹرائل کے دوران میڈیا سے گفتگو اور انٹرویوز پر پابندی لگا دی ہے۔ جیل ٹرائل کے دوران میڈیا کو ملزم سے انٹرویو کی اجازت نہیں ہوگی، صحافیوں کو ملزم سے انٹرویو کی اجازت نہ دیں، عدالتی سماعت کوریج کے حوالے سے ایس او پیز کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یہ ایک اپڈیٹ کے طور پر چیز آ رہی ہے جو کہ بلا شبہ یہ بھی الارمنگ خبر ہے کیونکہ خان صاحب نے جو ریسنٹ فیض حمید کے اوپن ٹرائل کی بات کی اس کے بعد سیکیورٹی ذرائع کی جو ٹون تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، بڑی سخت باتیں ہوئیں اور پھر ڈائریکٹلی خان صاحب کو پہلی مرتبہ جواب دیا گیا، although ذرائع کے روپ میں ہی آ کر جواب دینا پڑا، ڈائریکٹلی تو نہیں، ایک طرح سے انڈائریکٹلی، لیکن پاکستان کے تمام تر میڈیا چینلز پر اسے بیک وقت چلوایا گیا۔ اب ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، ہم بھی سوال اٹھا رہے تھے اور اس کی اب اندرونی کہانی بھی ساتھ ساتھ سامنے آتی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب جن سے اعظم سواتی صاحب کو 4 مہینے سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اچانک پراسرار طور پہ اعظم سواتی صاحب کو ان آفیشیل ٹائمز کے اوپر جو ملاقات کا ٹائم بھی نہیں ہے ڈیزگنیٹڈ، اس دوران کیسے ملاقات کروا دی گئی۔ اس حوالے سے ایک چیز تو جو ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اعظم سواتی کی خان صاحب سے ملاقات اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوئی اور اس سب کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب یہ چاہتی تھی کہ عمران خان کا پیغام پارٹی کے لوگوں تک پہنچے تاکہ جلسہ جو ہے وہ روک دیا جائے۔ اب اس سب میں یہ بتایا جا رہا ہے، نصرت جاوید صاحب نے بھی یہ کلیم کیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں سرکار نے کل رات 12 یا 12:30 بجے بتایا کہ اسلام آباد کے حالات بہت خراب ہیں، یہ پرسوں رات کا ذکر ہے۔ یقین نہیں تو اعظم سواتی، علی امین گنڈا پور یا بیرسٹر سیف میں سے کسی کو بلا کر پوچھ لیں، خان صاحب کو یہ بات کہی گئی کہ خان صاحب ملک کے حالات بہت خراب ہیں، بہت صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ مبارک ثانی کیس کا بھی بتایا گیا کہ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور عمران خان کی دکھتی رگ ہے ملک پاکستان، عام لوگ، وہ عمران خان ہے، مسئلہ یہ ہے سارا۔ اس کے لیے ملکی مفاد جو ہے نا وہ بہت آگے ہے، ذاتی، سیاسی، ہر طرح کے مفادات پیچھے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سیاسی مفاد کو قربان کر دیا ملکی مفاد پہ، نیشنل انٹرسٹ سب سے پہلے ہے۔ تو اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے، جاوید صاحب نے یہ تک بتایا کہ خان صاحب نے سے جب پوچھا گیا اور خان صاحب کو کہا گیا تو آپ کو جس سے بھی یقین ہے، آپ جس سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ پوچھ لیں کہ اسلام آباد کے حالات خراب ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ اب یہ بات ہے تو جس بندے سے مجھے 4 مہینے سے نہیں نہ ملوایا گیا، اعظم سواتی، اسے اس لیے نہیں ملوایا گیا کیونکہ وہ سچی کھری بات کرتا ہے، ڈائریکٹ کمیونیکیشن کرتا ہے، تو آپ اس سے میری بات کروائیں۔ تو اعظم سواتی کو پھر فون گیا ڈیالہ جیل سے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ رات 12 ساڑھے 12 جو خان صاحب کے پاس پریشان حالوں نے خان صاحب سے رابطہ کیا اور بتایا کہ پہلے تو یہ ہوا کہ یہ پریشان تھے اور انہوں نے کے پی سرکار، علی امین گنڈا پور جو ہیں، ان سے جلسہ منسوخی کے لیے رابطے کیے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جس کے بعد جو ایلچی ہے اسے بہت زیادہ پروٹوکول میں اڈیالہ جیل رات گئے روانہ کیا گیا اور عمران خان صاحب گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، انہیں جگایا، پیغام پہنچایا اور یہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی طرف سے پھر یہ جواب دیا گیا کہ بندے سے پوچھ لیتے ہیں جی۔ پھر اعظم سواتی صاحب بھی آئے۔ اعظم سواتی صاحب جب ملے تو خان صاحب نے ساتھ ایک اور بات بھی کہی ہے کہ ایک تو میں آپ کی التجا سن رہا ہوں
لیکن یہ آخری بار ہے، اس کے بعد پھر نو مور فیورز۔ یہ چودھری غلام حسین صاحب بھی اسے کنفرم کر رہے ہیں اس خبر کو۔ نصرت جاوید صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ کا جو نیا پچھلے سپرنٹینڈنٹ کو کس بات پہ نکالا جی؟ خان صاحب کے رابطے کراتا تھا فون پہ۔ نیا سپرنٹینڈنٹ ہمارا بندہ ہے، اب اسے فون دیا جا رہا ہے خان صاحب سے کہ آپ اعظم سواتی کو خود بلائیں، وہ فوری آ جائے گا۔ یہ نصرت جاوید صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کر۔ تو اب آپ بتائیں کہ فاتح کون، جیتا کون، ہارا کون؟ اپنے ہاتھوں سے اس کے پاس جانا پڑا۔ مائنس ہو گیا عمران خان، یہ پڑا ہے مائنس ہوا کہ منتیں ترلے کرنے پڑ رہے ہیں اس کے کہ آپ نے کہا تو جلسہ رک جائے گا، آپ نے کہا تو عوام بفری ہوئی رک جائے گی، آپ کا پارٹی کو پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ سمجھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا ہر حربہ الٹا گلے پڑتا ہے۔ این او سی منسوخی، جلسہ ہو جاتا اتنا بڑا امپیکٹ نہ پڑتا، سوابی میں بھی ہو گیا، کیا ہو گیا جلسے کے بعد؟ لیکن اب یہ جو خبریں سامنے آئیں، خبر رکتی نہیں ہے، سچ رکتا نہیں ہے۔ یہ خبریں نکل آئی نا کہ میں نے ترلے کیے ہیں اڈیالہ جیل کے باسی کے، اس نے آپ کے بیانیے کو تباہ و برباد کر دیا۔ حکومت کو بھی آتماؤں پڑ گئے ہوں گے کہ ابھی بھی اگر ملک کے اندر معاملات کو سیٹ رکھنا ہے تو اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 کا منت ترلا ہمیں کرنا پڑے گا۔ یہ ہماری کل ورتھ ہے، یہ ہماری کل اوقات ہے، اس چیز کو سمجھیں۔ تو اس وقت مکمل طور پہ اب یہ جو حیران کن خبریں آ رہی ہیں اور جلسہ منسوخی اپنا رنگ دکھا رہی ہے، اس میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا ایک اعلامیہ بھی آیا ہے۔ اعلامیہ یہ ہے کہ آج 22 اگست یہ رات کا اعلامیہ جاری ہوا کو پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں عمران خان کے لیے کہ کیے گئے اس فیصلے کو متفقہ طور پر تائید اس فیصلے کی گئی جس کے تحت اسلام آباد میں منعقد ہونے والے جلسے کو 8 ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ کرنے میں عمران خان نے ایک بار پھر اس بات کو ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف پرامن سیاست میں یقین رکھتی ہے اور وہ ملک کے اندر کام کرنے والے انتشاری ٹولے کی تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے سیاسی قیمت ادا کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ کور کمیٹی اس بات کا بھی متفقہ طور پر اعادہ کیا کہ ملک بھر میں آئندہ ہونے والے تمام جلسے اپنے مقررہ وقت پر منعقد ہوں گے اور اس میں حکومتی اداروں کی کسی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انف از انف۔ کور کمیٹی نے متفقہ طور پر چیف منسٹر کے پی علی گنڈا پور کی کوششوں کو سراہا جو انہوں نے ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کی، جن کی اہمیت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ کور کمیٹی نے پی ٹی آئی کے لیڈران اور خاص طور پر کارکنان کے اس جذبے کو سراہا جس کا مظاہرہ انہوں نے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کیا۔ ہمارے کارکنان ہماری پارٹی کا ایسا سرمایہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کور کمیٹی کے ممبران نے متفقہ طور پر اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ وہ بانی چیئرمین عمران خان کے سیاسی ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے، کیونکہ پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کے عوام کا مستقبل اسی ویژن کی تکمیل میں پنہاں ہے۔ یہ کور کمیٹی کا اعلامیہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پوزیشن واضح کر دی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔